हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फिक्शनल नॉवेल्स बाय रिहाम राइट्स। गाइस, मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक और यकीनन आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और उम्मीद करती हूँ कि आज की एपिसोड आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। चलिए हम आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। दश्त जुनून किस्त नंबर 28 अज कलम बाय रिहाम राइट। सुबह का वक़्त था। हवेली सुनसान थी। परिंदों की हल्की चहचहाहट दूर कहीं से सुनाई दे रही थी। आसमान पर हल्की नीली रोशनी फैलने लगी थी, मगर हवेली के अंदर अब भी रात का सुकूवत कायम था। हवा में खनकी थी और सहन में शबनम की बूंदें पथरीली ज़मीन पर गिर रही थी। तमाम मुलाजमीन अपने कामों में जुटे हुए थे। बावर्ची खाने से खुश जायका नेमतों की फ़िज़ा पूरी हवेली में फैली हुई थी। ऐसे में अगर देखो तो एक कमरा ऐसा भी था जहां अभी भी रात की मदहोशी छाई हुई थी। दो नफूस एक दूसरे की कुर्बत में मदहोश हुए नींद का जायका चख रहे थे। पर्दे बराबर किए कमरे को एक स्पॉटलाइट बनाया हुआ था। बेड पर उन दोनों की गहरी सांसों की सरगोशियां गूंज रही थी। आयुष्मान खानजादा फजर को अपने सीने से लपेटे गहरी नींद में था कि सूरज की तेज झलक ने एकदम से कमरे में शिरकत की थी। उसकी आंखें उस झलक की ताब ना लाते हुए खुल गई थी। फजर कसमसाते हुए उसके फ्राक सीने में अपना मुंह छुपाते हुए फिर से गहरी नींद में जा चुकी थी। यकीनन वो नींद खराब होने पर झुंझलाई थी। आयुष्मान उसकी झुंझलाहट को देखते हल्का सा मुस्कुराया। वो जानता था उस नाजुक गुड़िया पर रात को ना चाहते हुए भी काफ़ी शिद्दत पसंदी दिखा चुका था। उसके नाजुक वजूद को अपनी शिद्दतों से थका चुका था, जिस वजह से वो अभी तक सो रही थी, वरना वो सुबह जल्दी उठने की आदी थी। आयुष्मान ने उसके रेशमी बालों पर अपनी उंगलियां सहलाते हुए उसे एक सुकून मुहैया किया था। वो बंद आंखों से मुस्कुराते उसका लमस महसूस करते उसी के सीने पर अपने लब रख चुकी थी, मगर नींद से जागना अभी भी मंजूर नहीं था। आयुष्मान उसकी नींद में हुई बेबाकी पर गहरा मुस्कुराया था। फजर। आयुष्मान ने उसकी बरहाना कमर के गिर्द हाथ लपेट कर उसको खुद में बेबाकी से बींच कर नरम सरगोशी नुमा आवाज़ में पुकारा, मगर जवाब नादरद। उसकी धीमी सांसें अपने सीने पर महसूस करते वो अंदर तक सरशार हो रहा था। दिल चाह रहा था कि वक्त यहीं रुक जाए, वो हमेशा उसके सीने से लिपटी रहे और वो उसे देखता रहे। फजर। आयुष्मान ने दोबारा से उसे पुकारते अपना हाथ उसकी पुश्त पुश्त से नीचे तक फेरते हुए बोझल आवाज़ में पुकारा। वो मदहोश हो रहा था, सिर्फ उसको अपने सीने से लिपटे देखकर। फजर। उसे अभी तक सोते देख आयुष्मान ने उसकी नरमो मुलायम टांगों पर हाथ फेरकर शिकफ्तगी से पुकारा। फजर ने नींद में ही हंकार बढ़ा। वो आंखें खोलना चाह रही थी, लेकिन थकावट हद दर्जा थी। आयुष्मान ने उसकी थकावट का एहसास करते उसके माथे पर नरमी से अपने लब रखे थे। इस औरत की कुर्बत में उसे ऐसा सुकून मिलता था जो सुकून शायद उसे कभी कहीं नहीं मिला था। वो फिर से एक बार मदहोश हो रहा था। उसका गुलाब जैसा खुशबूदार बदन उसे अपनी ओर खींच रहा था, मगर वो अभी मदहोश नहीं होना चाहता था। अभी उससे हर हाल में आहान से मिलने जाना था, जिसकी टेंशन उसे पिछले 2 दिनों से खाई जा रही थी। वो ना फ़ोन उठा रहा था और ना ही खुद बात करना चाह रहा था, इसलिए वो भी उसके ऑफिस जाकर उससे बात करने का इरादा रखता था। उसने फजर को अपने सीने से नरमी से अलग करना चाहा, मगर वो मज़ीद उसके साथ लिपटती नींद की आगोश में जा चुकी थी। वो कमज़ोर पड़ रहा था। उसका शिद्दत के साथ खुद से लिपटना, उसका जिस्म एकदम से गर्म पड़ा था। जिस्म में वाज़ह तब्दीली हुई थी। वो अपने आप पर कंट्रोल करता उसे नरमी से खुद से दूर तकिए पर लटा चुका था। फजर। अब की बार उसने
ذرا سخت لہجہ اپنایا تھا، اس کے سخت لہجے پر فجر کی آنکھیں پھٹ سے کھلی تھی۔ فجر اٹھ جاؤ، مجھے اس وقت ایک بہت ہی ضروری کام کے لیے جانا پڑ رہا ہے، تو میں تمہیں ناشتہ کروائے بنا اور میڈیسن کھلائے بغیر نہیں جانا چاہتا، تو پلیز اٹھ کر فریش ہو جا تاکہ ہم مل کر ناشتہ کریں۔ اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں کا سوال پڑھتے اسے وجہ بتائی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ فجر ایک دم سے گھبرائی تھی، اس کی آنکھوں میں پھر سے وہی ڈر تھا، وہ ڈر جو کبھی ایک بار اس سے چھوڑ کر جانے پر اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کون سا ضروری کام ہے؟ اور کب تک آئیں گے؟ آپ کو پتہ ہے نا، اب مجھے آپ کے بغیر بہت ڈر لگتا ہے، مجھے آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہے۔ فجر نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے نارمل انداز میں کہا، مگر وہ اس کی گھبراہٹ کو بانپ چکا تھا۔ اس نے اسے نرمی سے بستر سے اٹھاتے اپنے سینے میں بینچ لیا تھا۔ میری جان، میں اب جلدی آ جاؤں گا۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں رات تک واپس آ جاؤں۔ میں اس وقت اہان کے پاس جا رہا ہوں، اس کے آفس میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میرا جانا بہت ضروری ہے۔ تم پلیز ابھی اٹھ جاؤ تاکہ ہم ناشتہ کر سکیں اور پھر میں تمہیں میڈیسن کھلاؤں، کیونکہ مجھے پتا ہے تم بہت لاپرواہ ہو۔ اگر میں تمہیں ٹائم پر ناشتہ اور میڈیسن کھلاؤں گا تو میں بے فکر ہو کر اپنا کام کر سکوں گا۔ ارشمان نے اس کا سر اپنے سینے سے الگ کرتے اس کی آنکھوں کو نرمی سے چومتے ہوئے جواب دیا۔ فجر نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی اس وقت کوئی ضروری کام تھا تو وہ جا رہا تھا، ورنہ وہ اسے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ اس نے اسے مزید تنگ کرنا ترک کیا اور آرام سے بستر سے اٹھی۔ فجر شاور لینے جا چکی تھی۔ ارشمان مطمئن سا اٹھتا ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ شاور اس نے فجر کے وقت لے لیا تھا اور پھر نماز پڑھ کر ہی سویا تھا۔ کیونکہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے اس کی فلائٹ ڈیلے ہو چکی تھی، اس لیے اب اس کو 1 بجے تک نکلنا تھا۔ فجر کو اس نے تھکاوٹ کے پیش نظر فی الحال نہیں جگایا تھا، اس لیے وہ ابھی شاور لے رہی تھی۔ وہ کپڑے بدل کر جیسے ہی ڈریسنگ روم سے باہر آیا، فجر آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتا اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا، پھر نرمی سے بیڈ پر بٹھایا۔ اسے جلدی جانا تھا تو اس نے ملازمہ کے ہاتھ سے ناشتہ کمرے میں ہی منگوایا تھا اور پھر اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر فجر کے منہ میں ڈالتا گیا۔ فجر اسے منع کر رہی تھی کہ وہ خود بھی کھائے، مگر وہ اس کی بات انسنی کرتا اسے کھلاتا گیا اور بعد میں جلدی جلدی خود کھا کر اسے میڈیسن کھلائے، پھر اسے اپنا خیال رکھنے کی ہدایت کرتے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ فجر ایک دم سے اداس ہوئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا جانا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کی رات کی شدتوں کو یاد کرتے ایک بار پھر سے سرخ پڑی تھی۔ ارشمان نے ایئرپورٹ پر قدم رکھے تو ڈرائیور گاڑی سمیت پہلے ہی اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس نے جہاز لینڈ ہونے سے پہلے ہی ڈرائیور کو کال کی تھی کہ وہ اس کو لینے آئے۔ وہ یہ بات اہان کو فی الحال نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے ملنے آ رہا ہے۔ وہ اسے سرپرائز کرنا چاہتا تھا۔ ارشمان بارو پرسنالٹی کے ساتھ مضبوط قدم اٹھاتا گاڑی کی طرف بڑھا تو ڈرائیور نے جلدی سے اس کے احترام میں جلدی دروازے کا بیک ڈور کھولا تھا۔ وہ کروفٹ سے بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کرنے کا حکم دے چکا تھا۔ سر، اس وقت آپ کہاں جائیں گے؟ فارم ہاؤس یا پھر آفس؟ ڈرائیور نے ادب کے ساتھ اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، آفس چلو، ارشمان نے مختصر بات کرتے بات ختم کی۔ اہان خان میٹنگ ختم کر کے میٹنگ ہال سے باہر آیا تھا تو شامیر اس کے ساتھ ہی تھا۔ شامیر، ابھی کوئی شیڈول تو نہیں؟ اس نے اپنے آفس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے شامیر سے پوچھا۔ نو سر، فی الحال تو آج کے شیڈول میں جتنی بھی میٹنگز تھی آپ اٹینڈ کر چکے ہیں۔ اوکے، تو ابھی میں اپنے آفس کی طرف جا رہا ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے۔ وہ پچھلے 4 گھنٹے سے میٹنگز میں مصروف تھا۔
اب اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ سر، وہ مجھے کچھ کہنا تھا۔ شاہ میر ایک دم رکتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ احان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سر، وہ آپ کے آفس میں ارشمان سر آئے ہوئے ہیں۔ وہ ابھی آپ کے آفس میں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ شاہ میر نے اس کی سوالیہ نظروں پر اسے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا؟ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ احان ایک دم سے حیران ہوا تھا۔ ارشمان کی یہاں موجودگی اس کے لیے حیرانی کا باعث تھی۔ سر، وہ میٹنگ شروع ہونے کے بعد ہی آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو ابھی انفارم نہ کروں، جب میٹنگ ختم ہوگی تب ہی انفارم کروں۔ ٹھیک ہے، تو میرے آفس میں ہلکا پھلکا کچھ کھانے کو بھجواؤ، اور میں اس وقت کسی بھی ڈسٹربنس کو نہیں چاہتا۔ شاہ میر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا۔ احان جانتا تھا کہ وہ اس وقت کیوں آیا ہے۔ وہ پچھلے 2 دن سے اس کا فون اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ یقیناً وہ اس کے لیے پریشان ہو گیا ہوگا۔ احان خانزادہ نے گہرا سانس بھرتے ہوئے خود کو اس کے سوالوں کے لیے تیار کیا اور آفس روم کی طرف بڑھا۔ احان جیسے ہی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو ارشمان کو سی او کی سیٹ پر بیٹھے خود کو گھورتے پایا۔ احان کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ وہ دروازہ لاک کرنے کے لیے پیچھے مڑا۔ دروازہ لاک کرتے جیسے ہی پیچھے مڑا، ارشمان ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا اس کے منہ پر ایک زوردار پنچ مار چکا تھا۔ کمینے، تو نے میری ناک توڑ دی! آہ! احان چیختا ہوا کمرے میں موجود 3 سیٹر صوفے پر گرا تھا۔ ابھی تو مجھے تیرے دانت توڑنے ہیں سالے کمینے! تو میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا تھا؟ تجھے پتا ہے میں کتنا پریشان تھا۔ ارشمان نے اب کی بار ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر رسید کیا تھا۔ احان درد سے کراہیا تھا۔ گالی نہیں نکالنی! احان نے جواباً ایک مکہ اس کے چہرے پر مارتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ صوفے پر کھینچا تھا۔ وہ پل میں ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا ہو چکے تھے۔ اب تو میرا آفیشل سالہ ہے، اب تو چاہے اس کو گالی سمجھ چاہے رشتہ۔ ارشمان نے اس کے اوپر آتے اس کے بالوں کو مٹھیوں میں بھرا تھا کہ اتنے میں دروازہ نوک ہوا۔ احان نے خود کو اس سے چھڑاتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ یس کمنگ! احان نے اپنی حالت درست کرتے آنے کی اجازت دی تھی۔ ارشمان اسے غصے سے گھورتا رہ گیا۔ دروازے کے باہر شاہ میر ہاتھ میں ٹرے پکڑے کھڑا تھا جس میں کافی کے 2 مگ اور ساتھ میں کچھ سنیکس وغیرہ تھے۔ اپنے سر کی یہ حالت دیکھ شاہ میر نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ ارشمان نے اپنا غصہ اس کے چہرے پر نکالا ہے۔ اسے یوں اپنی ہنسی چھپاتے دیکھ احان نے ایک زبردست گوری سے اسے نوازا تھا۔ شاہ میر گھبراتے ہوئے جلدی سے اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ یار، تمہیں میں نے کتنی دفعہ بولا ہے کہ یہ کام پیون کے ہیں تو ان کو ہی کرنے دیا کرو۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ تم اس طرح سے میرے لیے سب کے سامنے کافی لے کر آؤ۔ احان نے روحانسا ہوتے شاہ میر کو غصے سے دیکھا تھا۔ اب اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم میں خیال کروں گا۔ آپ یہ پکڑیں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ شاہ میر اس وقت ان کو اکیلا چھوڑتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ بے شک وہ ان کا دوست تھا، لیکن اس کو آئیڈیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ارشمان خانزادہ کو یوں آنا پڑا ہے۔ احان ہاتھ میں ٹرے پکڑے صوفے کی طرف بڑھا تو ابھی بھی ارشمان کو خود کو خونخوار نظروں سے گھورتے پایا۔ چل میری جان، فی الحال کچھ کھا لے، اپنا یہ غصہ بعد میں دکھا لینا۔ احان نے ٹرے اپنے اور اس کے درمیان موجود صوفے پر بچی جگہ پر رکھی۔ مجھے یہ سب نہیں کھانا، فی الحال میں تم سے اپنے سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں۔ ایسی کون سی مصیبت پڑی تھی جو تم پچھلے 2 دن سے نہ کسی کا فون اٹھا رہے ہو اور نہ خود فون کر رہے ہو؟ یار حد ہوتی ہے، تمہیں پتا ہے ہم سب کتنے پریشان تھے۔ آغا خان کتنی بار تمہارے متعلق مجھ سے پوچھ چکے ہیں اور میں ہر بار یہی بہانہ بنا رہا تھا کہ کام کا پریشر ہے، اس وجہ سے وہ
اس بار کچھ زیادہ ہی مصروف ہیں، ارشمان نے کھانے کی ٹرے اس کی طرف دھکیلتے ہوئے رسانیت سے بتایا۔ احان نے صوفے کی پشت پر اپنا سر گراتے ہوئے آنکھوں کو موندا تھا، تھکن اس کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی، شیب بڑھی ہوئی تھی، انابی لب مسلسل سگریٹ استعمال کرنے سے سیاہ ہوئے پڑے تھے، چہرہ بے رونق سا ہوا تھا، اور ارشمان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے اپنی فکر مند آنکھیں اس پر گاری تھی۔ احان خانزادہ، یہ سب کیا ہے؟ اس نے اس کے چہرے کی تھکن کو دیکھتے سوال کیا۔ عشق ہے، احان نے بند آنکھوں سے ہی جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایسی آگ تھی، ایسی شدت تھی کہ اس آگ سے وہ سب کو جلا دینے کی ہمت رکھتا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ ارشمان سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے عشق ہو گیا ہے۔ وہ انسان جو ہمیشہ لڑکیوں سے بھاگتا تھا، آج وہ ایک لڑکی کے عشق میں ڈوب چکا ہے۔ احان تھکن زدہ آواز میں بولا۔ احان، تم پاگل ہو گئے ہو، مت کھیلو آگ سے، جل جاؤ گے، میں تو کب سے عشق کی بھٹی میں سلگ چکا ہوں۔ احان اس بار اپنی آواز کو نم ہونے سے روک نہیں پایا تھا، اس کی آواز میں نمی محسوس کرتے ارشمان کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اس کے لیے سب سے بڑھ کر تھا، اس کا دوست، اس کا بھائی، اس کا ہمراز، وہ اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہانی، ادھر میری طرف دیکھو۔ ارشمان نے کھانے کی ٹرے اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھتے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا، تو احان نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ درد۔ یہ آنکھیں تو ہر وقت مسکراتی رہتی تھی، کب اس نے پہلے ان آنکھوں میں اتنا درد دیکھا تھا؟ مجھے شروع سے آخر تک بتا کیا ہوا ہے؟ ارشمان نے اس کو گلے لگاتے ہوئے محبت سے اس کی کمر کو سہلاتے پوچھا تھا۔ احان اس کا کندھا ملتے ہی خود پر ضبط کھوتے رو دیا تھا، اور آہستہ آہستہ کر کے اس کو ساری بات بتائی تھی۔ ارشی، دیکھو نا، اب میں کیسے اس تک پہنچوں گا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہے۔ اگر میں نے آغا خان کے سامنے بات بھی کی تو وہ میرے سینے میں گولیاں اتار دیں گے، اور میں کیسے اس سے بات کر سکتا ہوں جس کو ہم نے کبھی سہارا ہی نہیں دیا؟ جس دن اس کو یہ سچ پتہ چلا کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، یقیناً وہ ہم سے نفرت کرے گی۔ احان نے اس کے کندھے سے سر ہٹاتے سرخ آنکھوں سے دیکھتے بے بسی سے کہا تھا۔ بے ساختہ ارشمان خانزادہ کا قہقہ گونجا تھا۔ ارشمان اس کو سائڈ پر کرتا اٹھ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہنستا جا رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ احان حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ یہاں پر اسے اپنا دکھ بتا رہا ہے، اور وہ کس طرح پاگلوں کی طرح ہنس رہا ہے۔ 10 منٹ بعد بھی جب اس کی ہنسی نہ رکی تو احان غصے سے اٹھتا اس کی طرف بڑھا تھا، اور زوردار مکہ اس کے پیٹ میں جڑا۔ کمینے، میں تجھے کیا بتا رہا ہوں، اور تو ہے کہ میری بے بسی پر ہنستا جا رہا ہے؟ احان خانزادہ غصے سے دہاڑا تھا۔ او میرا کیوٹ لالا، میں آپ کی بے بسی پر نہیں، آپ کی بے وقوفی پر ہنس رہا ہوں۔ ارشمان نے جان بوجھ کر اسے چھیڑتے ہوئے چوڑا ہو کر دوبارہ سیو کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ احان خانزادہ اسے غصے سے بس گور کر ہی رہ گیا۔ اچھا میں نہیں ہنس رہا، تم یہاں سکون سے بیٹھو، میں تمہاری بے سکونی کا حل ہوں۔ ارشمان نے آنکھوں کو پٹپٹاتے ہوئے معصوم سا چہرہ بنا کر کہا۔ بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی دادا جان نے مجھ سے بات کی ہے کہ وہ فضیلہ آنی سے ملنا چاہتے ہیں اور ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اور جلد ہی ہم ان کو منانے کے لیے شاہ حویلی جا رہے ہیں۔ ارشمان نے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھتے اس پر ترس کھاتے ہوئے روسانیت سے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ احان جلدی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ جی میرے یار، میں سچ کہہ رہا ہوں، اور سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ اب میں تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، ورنہ ارادہ تو میرا اور صرف
दादा जान का ही था जाने का, लेकिन क्या याद करोगे, अब तुम्हें भी हम साथ लेकर चलेंगे, अर्शमान ने शौक लहजे में कहा था। याहू, अहान खुश होता, उसको हाथ से पकड़ते खींच कर खड़ा करता, उसके गले लगा था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हो रहा हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि नाचूं, लेकिन एक कंपनी का सीईओ होते हुए मुझे इस तरह की हरकतें करना जेब नहीं देता, इसलिए खुद पर कंट्रोल किए हुआ हूँ। आहान ने चहकते हुए कहा था। तो इसमें जेब देने वाली क्या बात है? अब क्या हम सीईओ हैं तो खुश भी नहीं हो सकते? चलो यार, आज फिर मुजरा ही करके दिखा दो, जिंदगी में कभी देखना नसीब नहीं हुआ, आज तुम ही खुश कर दो। अर्शमान ने उसको बाजू से पकड़कर घुमाते हुए बेबाकी से आंख विंक की थी। शट अप, चुप करके बैठो और अब मुझे पेट भरकर पेट पूजा करने दो। भूख से मेरी आंतड़ियां भी अब चीख रही हैं। आहान ने सोफे पर बैठते ट्रे सामने रखकर खाना शुरू किया था। बहुत ही कोई तुम एहसान फरामोश इंसान हो। ये नहीं कि मैंने तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तो मुझे खुश करने के बजाय खाना खा रहे हो। अर्शमान ने मसनूही गुस्से से उसे घूरा था। आहान उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर खाने से इंसाफ कर रहा था। बहुत खुशी में ये भी भूल चुका था कि वो ठंडी कॉफ़ी भी मज़े लेकर पी रहा है। अर्शमान उसको यूं रिलैक्स देकर दिल फरेबी से मुस्कुराया था। वो दोनों ऐसे ही थे एक दूसरे के लिए, कभी एक दूसरे को इज्जत देते और कभी कमीनेपन पर उतरते, एक पर एक दूसरे पर जान मारते थे। उम्मीद है गाइस आज की एपिसोड आप सब लोगों को पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।